Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my new podcast Talk with Saqib. पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक शेर बोलना चाहूँगा। हैरत है कि तलीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था। मेरा नाम साकिब सैयद अकबर है। मैं बाई प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस है पाकिस्तान, यूरोप, सऊदी अरेबिया, और सबसे बड़ी बात कि मैं डीसी कॉलोनी गुजरावाला कैंट का रिहायशी हूँ। आज हमारे जो मोहतरम गेस्ट हैं वो पाकिस्तान आर्मी से उनका ताल्लुक़ है, मेजर हैं, रिटायर्ड हैं और डीसी कॉलोनी में ही रिहाइश है उनकी। तो चलें उनका हम इंट्रोडक्शन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने कीमती टाइम दिया। थोड़ा सा सर अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका। मैंने 78 में आर्मी को ज्वाइन किया था और 2001 में रिटायर हुआ। ठीक है। अभी ऑलमोस्ट 25 साल हो गए रिटायर हुए। इस दौरान फिर उसके बाद बिजनेस किया और 6 से 7 साल हो गए मुझे डीसी कॉलोनी में आए हुए और यहाँ पे रहते हुए लाइफ को, रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करते हुए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप बेसिकली गुजरावाला से बिलोंग करते हैं? जी, मैं बिलोंग करता हूँ। और कितना अर्सा हो गया आपको डीसी कॉलोनी में रहते हुए? जी, मुझे 6 से 7 साल, तकरीबन 7 साल हो गए हैं गुजरावाला में रहते हुए और बल्कि डीसी कॉलोनी में रहते हुए। ओके, तो आपने डीसी कॉलोनी को ही क्यों चूज किया? ये बड़ा अच्छा आपका और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली मैं गुजरावाला कैंट में रिहाइश इख्तियार करना चाहता था। ठीक है। रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि बेसिकली मैं तो रहने वाला सैटेलाइट टाउन का था, लेकिन यहाँ से फिर इधर आगे कि सीएमएच अभी जिंदगी जिस तरफ जा रही है तो हमें सीएमएच के नज़दीक तरीन ज़्यादा सूट करता है। ठीक है। लेकिन मैंने जब स्टडी किया तो डीसी कॉलोनी जो थी ये भी पार्ट ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड है, यानी कि कैंटोनमेंट की हदूद के अंदर ही आती है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसकी जो कंडीशन थी, यहाँ पे जो क्वाइटनेस थी, यहाँ पे जो हरियाली थी, यहाँ पे जो सफाई थी, रोड कंडीशन थी, और जो कम्युनिटी कल्चर होता है जो पढ़े लिखों का, उसने मुझे इंटाइस किया, मुझे उसने राग़ब किया कि मैं बजाय कैंट के डीसी कॉलोनी में रहना पसंद करूं। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड लिविंग इन डीसी कॉलोनी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपको 6-7 साल हो गया है डीसी कॉलोनी में रहते हुए, तो जब आप जहाँ पे सिलेक्ट आए थे डीसी कॉलोनी के अंदर, उस वक्त और इस वक्त में क्या डिफरेंस आपने देखा? तो ये बिल्कुल आप समझ लें कि जीरो से भी नीचे चली गई। ओहो, अच्छा। जिस वक्त ये सोसाइटी हम आए थे, यानी कि मैंने रहना शुरू किया था, चीजें बहुत बेहतर थी। उसके बाद इलेक्शन आ गए, इलेक्शन देखे, तो इलेक्शन के बाद उम्मीद थी कि जो हमारे नुमाइंदे आएंगे कि ये इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, इधर की रिहायशी हैं, एक फैमिली है डीसी कॉलोनी, बेसिकली पार्ट ऑफ फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा करेंगे। लेकिन अब मेरे पास तो अल्फाज खत्म हो गए हैं, मेरे पास तो ज़ख़ीरा नहीं है कि मुझे नहीं पता था कि हमारी जो रजीम है या ये हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं ये इस हद तक नालायक निकलेंगे या इतने समझ लें कि कुंद-ज़ेन निकलेंगे, लोगों की अमानतों में बददियानती करेंगे और बजाय उनके लिए आसानियां पैदा करें, वहाँ पे इन्होंने उनके लिए बेपनाह मुश्किलात और ज़हनी परेशानियों का मौजब जो बने हैं। ये मेरे लिए एक बड़ी अचंभे की बात है। मेरे सारे ख्यालात को या मेरे कॉन्सेप्ट को इन लोगों ने बेइंतहा मायूस किया है। गुजरावाला में डीसी कॉलोनी से ज्यादा बेहतरीन लोकेशन पे कोई सोसाइटी नहीं है। ये 4 से 5 हजार नफूस फैमिली जो है ये उन पे मुश्तमिल है। अच्छा सर, आपने बात की कंट्रोलमेंट हदूद के अंदर। कंट्रोलमेंट की जब बात आती है तो बात आती है सिक्योरिटी की। आपको पता है सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेल एस्टैब्लिश सोसाइटी के लिए। तो क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से है, आप मेजर रिटायर्ड हैं, तो आपके ख्याल से हमारा जो डीसी कॉलोनी का सिक्योरिटी निज़ाम है वो कैसा है? आप सोच नहीं सकते कि एक कह लें कि साउथ पंजाब की किसी भी इलाके में जहां पे सिविलाइजेशन ना हो, उधर कोई सोसाइटी बना देना तो उसका सिक्योरिटी का सिस्टम शायद हमारी डीसी कॉलोनी से बेहतर हो। मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि आज से 7 साल पहले सिक्योरिटी का जो सिस्टम था या निज़ाम था काफी बेहतर था।
اب یہ میں آپ کو ذاتی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں تو سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ میں کم از کم اپنے پروفیشنل بیک گراؤنڈ کے حساب سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب ایک ڈیوٹی چینج ہوتی ہے 3 گیٹ ہے ہمارے, ٹوٹل 3 گیٹ ہے. ڈیوٹی چینج ہوتی ہے, ایک نے آنا ہے, گروپ نے آنا ہے, دوسرے نے ٹیک اوور کرنا ہے, جانا ہے. تو اس دوران جو ہمارا پوائنٹ ہے, سیکیورٹی پوائنٹ ہے یا گیٹ ہے یا جو آنے جانے کا راستہ ہے, وہ بغیر سیکیورٹی کا ہوتا ہے. اچھا, اب کوئی کسی سیولائز معاشرے میں یا جگہ میں یا کنٹونمنٹ حدود میں آپ رہ رہے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں ویری سیٹ. سیکیورٹی کا سسٹم ہی کوئی نہیں. یہاں پہ مانگنے والے آپ کے گھروں میں آ کے بہنے دیتے ہیں, مانگنے والے آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں, گیٹ سے آتے ہیں. بالکل ایسے کون انٹر کرتا ہوں وہ؟ سیکورٹی والے. سیکیورٹی والے. اچھا, اس کے بعد خواتین آ رہی ہیں جو کہ انتہائی ڈینجرس سائن ہے جو آج کل جو آ رہا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. وہ لوگوں کے گھروں میں بہنے دیتی ہیں. ہمارے جو میل ممبرز ہیں وہ سارے کاروباری ہیں, کوئی آفس جا رہا ہے, کوئی اپنی فیکٹری میں جا رہا ہے, کوئی دکان میں جا رہا ہے, وہ پیس آف مائنڈ میں جا رہے ہیں کہ اب پیچھے ہماری فیملی پروٹیکٹڈ ہے, سیکیور ہے. اب خواتین آگے بیل دیتی ہیں, ان سے کچھ چیزیں مانگتی ہیں. اب مجھے بتائیے میل ہے یا فیمیل ہے, مانگنے والے کا کیا کام سوسائٹی نے کیسے ہینڈل ہوا؟ بالکل صحیح بات. کچھ نہ کچھ پیچھے ہوگا. یاد رکھیے کہ یہ اکیلی نہ خاتون آتی ہے نہ میل ممبر آتا ہے, یہ پورا گینگ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے میں اس مینجمنٹ کو یا اس سیکیورٹی کو کہاں پہ پلیس کروں گا اگر خدا نخواستہ یہ ساری جتنی سوسائٹی ہے اس میں جو بچے ہیں وہ میرے پوتے پوتیاں ہیں. بالکل ایسے. چاہے وہ اے کے ہیں, بی کے ہیں, سی کے ہیں, وہ میرے بچے ہیں. اگر خدا نخواستہ بچہ باہر آ جاتا ہے اس کو کوئی چیز دینے کے لیے, پیسے دینے کے لیے, کوئی کھانے پینے کی چیز دینے کے لیے, اور وہ خاتون اس بچے کو, بچی کو کوئی چیز کھلا کے سنگا کے اگر وہ لے جاتی ہے, اس کے پاس پیچھے موٹر سائیکل والا تیار کھڑا ہے, 1 نہیں 2 نہیں 3 کھڑے ہوں گے کیونکہ وہ تو پلاننگ کر کے آئے ہیں. اب وہ بچہ اگر غائب ہو گیا ودن 1.5 منٹس میں وہ آپ کے تینوں جو گیٹڈ کمیونٹی ہے, جو گیٹڈ جو ہمارے گیٹ ہیں, گارڈڈ جو ہے, ان میں سے نکل جائے گا. اب جب وہ جی ڈی روڈ پہ چلا گیا ہے, آپ مجھے بتائیے اس کو میں کہاں سے تلاش کروں گا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میری نظر میں دیکھیے یہ willfully ہوتا ہے, یہ بائی فالٹ نہیں ہوتا ہے. میں اس میں مجھے 1% بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آج کی رجیم جو ہے میری وہ 1000% انوالو ہے سوسائٹی میں. ڈیو ٹو لیپس آف سیکورٹی جو بھی چوری ہوتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے, بیگر آتے ہیں یا آتی ہیں, جو بھی ہوتا ہے, کار چوری ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, میری نظر میں میری ذاتی رائے ہے یہ ملوث ہے اس میں, یہ قصوروار ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جہاں پہ یہ سیکورٹی کا حال ہوگا, آپ مجھے بتائیے یہاں کے رہنے والے جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں, وہ سیکورٹی کی فیس پے کرتے ہیں. بالکل ایسے. آپ مجھے بتائیے جب میں فیس پے کر رہا ہوں, میں اس کے ڈیوز دے رہا ہوں سوسائٹی کے, تو کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں ان سے سوال پوچھوں؟ بالکل آپ کا 100% حق ہے. اب میرے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ میری پوری رجیم کو چیلنج ہے ہم رہائشیوں کے سوالوں کے جواب دیں. 3 سال ہو گئے ان کو. صرف اسپیسیفکلی آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے سیکورٹی کے اوپر ذرا جواب دے دیں ہمارے کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس میں سے کتنے فنکشنل ہیں. میں نے آپ سے ویسے بات نہیں کی ہے. یہ میری نظر میں میری انتظامیہ پوری کی پوری ملوث ہے چوری میں, ڈکیتی میں. اگر خدا نخواستہ وہ مرڈر ہو گیا یا کچھ بھی ہوتا ہے تو سر میری انتظامیہ شامل. تو اس طرح تو پھر ہماری فیملیز یا دوسرے ہمارے جو بہن بھائی رہائشی ہیں وہ تو سیف ہی نہیں. تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کچھ اپنی رائے دینا اس بارے میں. جی میری تو اس میں بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہوگی ہمارے تمام جتنے بھی یہاں کے رہائشی ہیں کہ خدا کے لیے اپنے لیے نہیں تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تھوڑا سا جاگ جائیں. جب ووٹ دینے آئیں تو اپنی ذات برادری رشتہ دار مت دیکھیں, بالکل ٹیلنٹ دیکھیں. بالکل. اب میں نام نہیں لے سکتا, آپ نے کیونکہ فرما دیا ہے, آپ نے قدغن لگا دی ہے, ورنہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پچھلے سال کے الیکشن ہوئے تھے, وہاں پہ بگیڑی عاشق صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں.
میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اپنے میڈیا کے ذریعے ذرا سروے کریں لوگوں کا, ان چاروں کو بنائیں ذرا اور بٹھائیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کیپیبل کون تھا. بالکل سر, صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ میری ساری باتیں آپ کو اس سے سچ ثابت ہوتی نظر آئے گی کہ ہم نے کس کو ووٹ دیا, کس کو لے کے آئے, اور جو پڑھا لکھا, ذمہ دار, ایکسپیرینس اور ڈیلیور کرنے والا تھا اس کو کتنے ووٹ ڈالے ہم. اچھا سر, ایک اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ڈی سی کالونی میں ایک اسکول ہے, نور اسکول. ایکچولی میرے بھی بڑے ریلیٹیوز کے بچے وہاں پہ پڑھتے تھے, لیکن انہوں نے اس سے اٹھوا لیا بچوں کو, حالانکہ وہ فیڈرل بورڈ کے اندر آتا ہے, اس کی ریپوٹیشن بھی بہت اچھی ہے. تو سر بیسیکلی اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک اتنا بڑا اسکول اور سب کچھ اتنی اچھی ڈی سی کالونی کی ایک ریپیوٹ بنی ہوئی ہے, تو تھوڑا اس بارے میں مجھے بتائیں گی کہ نور اسکول جو ہے وہ کیوں اتنا ہائی لائٹ رہتا ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے چھوٹی سی آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں پلیز سر. کہ موجودہ رجیم کی ذرا آپ ان کا ویژن دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. 5000 فیملیز رہ رہی ہیں یہاں پہ. اوکے. ان کی سیکیورٹی کے لیے ڈائریکٹر صاحب جو لگائے ہوئے ہیں وہ ایک صوبے دار صاحب ہیں. اب فوج کا ایک سسٹم, اوکے, اگر صوبے دار صاحب اس جاب کے لیے کیپیبل ہوتے تو فوج میں وہ کرنل کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے. کہ یہ حالت ہے, یہاں پہ ریٹائرڈ افسر کتنے رہ رہے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ کام کرنا چاہتے ہوں گے. دیکھیں یہ ان کا بھی تو گھر ہے نا. بالکل سر, یہ فیملی ہے, فیملی ورک ہے. اب ایک افسر میں میجر ہے یا وہ کرنل ہے یہاں پہ لگا دیا جائے, وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے یا ایک جیسی جو ہے وہ کر دے گا یا ایک حوالدار کو لگا دے گا. یہ جو ہمارے اکابرین جو بیٹھے ہیں یہاں پہ جو سیٹوں میں مسلط ہیں, جن جنہیں کہتے ہیں, کیا ان کا ویژن ہے کہ یہ سپورٹ کرتے ہیں اپنے ان گارڈز کو؟ آپ نے سیکیورٹی کے لیے یہ جو ہمارے گیٹ ہے جو کینٹ کی طرف کھلتا ہے, جو کہ کشمیر کالونی کی طرف کھلتا ہے, ان کے بچوں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے ہے. ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے, سوسائٹی میں رہنا ہے, ملنا جلنا ہے, بچوں نے کھیلنا ہے. میں کسی پہ پابندی کی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ادر دین سوسائٹی کے بچے بڑے آگے یہاں پہ کیا کچھ کرتے ہیں. یہاں پہ رات کو کیا کچھ نہیں کرتے, کیا کیا غلاظتیں, منشیات اور دوسری چیزیں وہ لوگ بچے جو یوز کرتے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رجیم کو نہیں پتا؟ سب پتا ہے ان کو. کیوں کہ یہ ان کے بچے نہیں ہیں. یہ اگر سوسائٹی کو اپنی فیملی سمجھتے, ہمیں اپنے بھائی سمجھتے, ہمارے بچوں کو اپنے بچہ سمجھتے, تو یہ غلیظ حرکتیں کبھی نہ کرتے. دوسرا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تعلیم کا. دیکھیے ہمارا یہ اسکول جو ہے, میرا خیال ہے آپ پورے گجرانوالہ میں یا سوسائٹیوں میں جائیں, ون آف دی بیسٹ لوکیشن پہ اور بیسٹ کنسپٹڈ اسکول ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جو رجیم ہے اللہ کے فضل سے اکثریت ان پڑھ ہے. ان کو سوائے اپنے پیٹ بھرنے کے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے. چاہے حرام آتا ہے بالکل آنے دو, آ رہا ہے نا. یہ اسکول کالج کیوں نہیں بنا؟ کالج سے پوسٹ گریجویٹ کیوں نہیں بنا؟ پوسٹ گریجویٹ سے یونیورسٹی کیمپس کیوں نہیں بنا؟ یہاں پہ ایک اور بلڈنگ ہے جو کہ بالکل خالی پڑی ہے, کئی سالوں سے اسٹے ہے. یہ ساری ملی مدد کرتے ہیں آپس میں مل بانٹ کے کھانے کے لیے. اگر ان میں ویژن ہوتی تو یہ یہاں کے جو رہائشی ہیں ان میں دیکھیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, بزنس مین ہیں, سرکاری افسران ہیں جو یعنی کہ 20 اور 21 گریڈ تک بھی ریٹائر ہوئے ہیں. یہ سوسائٹی سب کی ہے. الیکشن ہو گیا, بات ختم ہو گئی. جو ہار گیا نو پرابلم, وہ بھی اتنی ہی عزت کرتا ہے رجیم کی جتنی کہ دوسرے کرتے ہیں. اگر آپ کا میڈیا یہ افورڈ کرتا ہو تو ذرا دیکھ کیجیے کہ پچھلے 3 سالوں میں کس کس کی کون سی ٹیچر بھرتی کی ہوئی تھی انہوں نے. میرے بچوں کی بات میں میرے بچوں کو تعلیم کے اوپر انہوں نے لو گریڈ ٹیچر بھرتی کیے ہوئے تھے, اور 7 مہینے 8 مہینے تنخواہ نہیں دی ان بچیوں کو جو کہ پڑھانے کے لیے آئی تھی. آپ مجھے بتائیے جس ٹیچر کو تنخواہ نہیں ملے گی وہ میرے بچوں کو کیا بتائے؟ ان کے جواب کیا؟ آپ کو ان کے انٹرویو کرنے سے پتا چل جائے گا یہ کتنے پڑھے لکھے. اور ایک ان پڑھ آدمی ہونا, ان پڑھ ہونا کوئی برائی نہیں ہے. جاہل ہونا سب سے زیادہ برائی ہے, اور سب سے زیادہ جو
کروول ہوتا ہے نا، مجرم ہوتا ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ ظالم ہوتا ہے، وہ جاہل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو خود آتا نہیں ہے اور سیکھنا چاہتا نہیں ہے، اچھا کام کرنا نہیں چاہتا. یہ انہوں نے اسکول کے ساتھ کیا. اب آپ نے ہی سوال ان سے کرنے ہیں کہ بھائی اگر ایک نالائق رجیم، ہماری غلطی ہے، ہم نے سلیکٹ کر ہی لی ہے، الیکٹ کر لی ہے، اس کو ہٹانا کیسے بھائی؟ اس میں آپ کی گورنمنٹ مشینری آتی ہے. ڈی آر کیا کر رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا رجسٹرار کیا کر رہا ہے؟ آپ کا سیکرٹری کوآپریٹو کیا کر رہا ہے؟ آپ کا چیف سیکرٹری کیا کر رہا ہے؟ یہ ساری گورنمنٹ ہے. بالکل گورنمنٹ جو ہے، کیا یہ سارے ایسی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اسکول کے فنڈ جو ہیں، کبھی آپ آرڈر کریں 3 سال تک اسکول کے فنڈ کدھر گئے، کون کھا رہا ہے، اور ان کی تنخواہیں کیسے آ رہی ہیں. ایک پرنسپل تھا یہاں پہ، یا تھی جو بھی تھا، بائی لاز میں سوسائٹی کے آپ 1.5 لاکھ سے زیادہ اس کو پے نہیں کر سکتے، اوکے. اور اس کو 2,90,000 سے اوپر تنخواہ دی جا رہی تھی. چیف منسٹر پنجاب جو ہے، بالکل وہ ایجوکیشن کے اوپر پورا زور دے رہی ہے، بہت کام کرے. بہت کام کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی. میری ان سے درخواست ہے ذرا خود تشریف لیں، ذرا ڈی سی کالونی گجرانوالہ. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میری میڈم سی ایم مریم نواز صاحبہ سے درخواست ہے کہ میڈم اگر آپ کو یہ ہمارا آپ کے ذریعے میسج پہنچے، اپنا نمائندہ نہ بھیجیے گا میڈم، آپ تشریف لائیں اور ہمارے جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کو ذرا بلائیں، ہم آپ کو بتائیں گے ان کی کرتوتیں کیا ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ. یہ تعلیمی دہشت گردی کر رہے ہیں. ایک تو تعلیمی دہشت گردی ہے، سیکیورٹی کا یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے، فائنینشیل سکیمز اتنے ہیں، اس سوسائٹی کے ایسٹ جو ہیں وہ بے انتہا پیسوں والے برباد کر دیے گئے. کدھر گئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. سرکاری مشینری میں ڈی آر سے لے کے رجسٹرار، سیکورٹی، چیف سیکرٹری، کوئی ایک بتا دے خود آ کے کسی ایماندار افسروں کی ٹیم سے، ایماندار افسروں اور ایفیشینٹ افسر، حرام کھانے والے نہیں، حرام کھانے والے نہیں، ایماندار آئیں، اوپن یہاں پہ آڈٹ کریں، اوپن آڈٹ کریں، رہائشیوں کو بلائیں اور سرے عام بلا کے اوپن گراؤنڈ میں کریں، ہال میں کریں، بتائیں 10 دن پہلے سب کو کہ فلانے دن فلانے آ رہے ہیں، اوپن ہوگی، لکھیں. لیکن میری پھر آپ کے ذریعے ریکویسٹ ہے کہ تعلیم کے اوپر میڈم سی ایم آپ سے گزارش ہے، خدا کے لیے آپ آئیں، آپ کا کام ہے ہماری سروس کرنا. ہم نے آپ کو ووٹ دیے، آپ کو الیکٹ کیا، آپ نے آج تو آپ کے پاس پاور ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو جواب ہی دینا اپنا میڈم سی ایم نے. اس کا مطلب ہے سر کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی، اس میں بھی جو رجیم ہے ہماری، انہی کا قصور ہے. وہی ایکچولی ایک تو ان کا مین پرابلم ہوگی کہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح سے مانیٹر نہیں کر پا رہے چیزوں کو. کیا یہی مین چیز ہے، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ بس اپنا پیسہ بنانے کے چکروں میں ہے اور باقی سارے کاموں کو بھولے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ ان کا 1% بھی انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے بچوں کی تعلیم میں. دوسرا، ان کے پاس ویژن نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. تیسرا، جاہل ہے. چوتھا، 1% بھی ایفرٹ نہیں کی انہوں نے اسکول میں بہترین ٹیچرز لانے کی. پانچویں بات، انہوں نے اپنے جو چہیتے تھے، اب میں وہ لفظ نہیں بول سکتا، کی بات ہو گئی نا، وہ ذاتی فیورٹزم کے اوپر، چاہے میل ہے یا فیمیل ہے، بالکل ایسے ہی ہے، لے کے ان کو آگے لے کے آتے ہیں. اور اگر کوئی وہاں پہ میرٹ پہ آ جائے، پرنسپل آ جائے یا میڈم آ جائے، جو بھی آ جائے، اس کو یہ رجیم جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لے گی. پہلے مان جائیں گے، بعد میں پیچھے ہٹ جائیں گے، اسے خراب ہو جائیں گے. یہاں پہ چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، اگر آپ اجازت دیں تو. پلیز بولیے. یہاں پہ ایک پرنسپل آئے تھے، طاہر جاوید صاحب، جو کہ اے پی ایس میں بھی ویل راؤنڈ تھے، پاپولر. ان کو لایا گیا، پہلے وہ آئے، ان کے آنے سے 250 کے قریب بچوں کی انٹری بڑھی، 250 بچوں کا ایڈمیشن بڑھا. اچھا، ماشاءاللہ. اس بڑھنے سے 16 لاکھ روپیہ پر منتھ اسکول کی انکم بڑھ گئی. ویری نائس. اب رجیم نے اس کو فارغ کر دیا اور ان کو 7-8 مہینے تنخواہ بھی نہیں دی. ویری سیڈ. کہ اگلے مہینے دیتے ہیں، اگلے مہینے دیتے ہیں. 7-8 مہینے سے پے بھی نہیں دی. وہ بندہ پھر
کام کرتا رہا. ضروری ہے کہ یہاں پہ کوئی 4 شخص قتل ہو, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, کوئی بچے اغوا ہوں, اللہ نہ کرے, اللہ معاف کرے, تبھی آپ نے ایکشن لینا ہے. یہ بہترین سوسائٹی آج بھی ہے, بن سکتی ہے. میڈم اگر آپ ایکشن لیں, سرکار آپ کی ہے, رجسٹرار آپ کا ہے, دیا آپ کے انڈر ہے. میرے انڈر ہوتا تو میں 72 گھنٹوں میں ان کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتا. تو سر الیکشن جو آنے والے ہیں اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو پرابلم چل رہی ہے سوسائٹی کی وہ ختم ہو؟ آپ کی خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ جی یہ تو آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے اس سلسلے میں. بیسیکلی اس رجیم کو لانے میں یا کسی کو بھی لانے میں نا ہمارا قصور ہوتا ہے ووٹرز کا. بیسیکلی ہم قصوروار ہیں. ایسے ہے ہم نے چن کے حرام کھانے والوں کو, نلائکوں کو, جوہلا کو چن کے ووٹ دینے ہیں. اگر ہم ان چیزوں سے باہر آ جائیں, ٹھیک ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ سلیکشن کریں آپ, اگر وہ اس پہ صرف ایک درخواست پہ عمل کر لیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری سوسائٹی ٹرن اراؤنڈ کر دے گی. کیا سر بولیے پلیز. وہ یہ ہے کہ ہم اگلا پینل جو بنتا ہے, جو جب الیکشن لڑتے ہیں, جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, پریزیڈنٹ کے ہیں, سیکرٹری کے ہیں, وائس پریزیڈنٹ کے, جو 15 ممبر ہیں, ٹھیک ہو گیا, ان کو وے کر لیں, ان کو دیکھ لیں, ان کے کریڈینشل چیک کر لیں. ابھی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شخص کو آپ نے فائنینس دینی ہے اس سوسائٹی کی, اس گھر کی, ہمارا گھر ہے جی, بالکل سر, بالکل اپنے گھر کی, یہ فیکٹری سمجھ لیں, اپنی فیکٹری کی آپ نے فائنینسز اس کو دینی ہے, فائنینشیل اختیار اس کو دینا ہے. CFO وہ بن گئے, بالکل. اس کو یہ نہیں پتا بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے, اس کو آپ اختیار دے دیں گے اس کو اپنا اکاؤنٹس کا, وہ آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ کرے گا آپ کی. صحیح بات. آپ کسی کے, آپ اس کو اعلیٰ ترین عہدہ دے دیتے ہیں. اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ اپنی فیکٹری کا جو جائز حق ہے وہ دوسرے سے لے لیں. اس کو آپ نے اپنا صدر بنا دیں گے, یا اس کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیں گے, یا سیکرٹری بنا دیں گے. جو نالائق ترین ہوگا, بدتمیز ہوگا, اس کو آپ اپنے پینل میں لے آئیں گے, اور اس کو پھر ووٹ بھی ہم دیں گے. ہم ہی دیتے ہیں نا جی, رہائشی ہے, ہم ووٹ دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں. تو قصور ان کا نہیں ہے جو آج رجیم میں ہے, اقتدار میں ہے. قصور میرا ہے, میرے جیسے ووٹرز کا ہے. ہماری بچیوں کو آگے آنا چاہیے, پڑھی لکھی بچیاں. بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچیوں میں مینجمنٹ سکل مردوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, ٹوٹلی ایگری. ہمارے بچے, ینگ بچے جو ہیں, ینگ لاٹ جو ہے 30 35 40 سال 45 سال والے, جو کہ اچھے بزنس مین بھی ہیں, کوئی انجینئرز ہیں, کوئی کمپنیاں چلا رہے ہیں, سکسیسفل ہیں, ان سے ریکویسٹ کریں. اور وہ الیکشن نہیں لڑیں گے, ان سے ریکویسٹ کریں, ان کو لے کے آئیں پینل میں کہ نہیں بھائی تم نے نہیں لڑنا, ہم نے تمہیں لڑوانا ہے. اور کوئی شخص ایجوکیشنسٹ ہے, ہمارے پاس پروفیسرز ہیں, انجینئرز ہیں, ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, بڑے بڑے سینئر آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. بالکل, ان کا ایک مربع بنائیں, 10 15 20 لوگوں کو سلیکٹ کریں, اور ان میں سے کسی کے اوپر ایک ڈیڑھی پیسے کا فائنینشیل برڈن نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے, آپ مجھے نہیں کھڑا کرتے. میں اگر پیسے لگاؤں گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے ایزی سینٹر کھولا ہوا ہے؟ میں اگر 100 روپے لگاؤں گا, میں 1000 روپے چوری کروں گا, حرام کھاؤں گا. ایسے مت پیسے لگنے دیں. یہ میں ایک اور بڑی بات کر رہا ہوں. اگر ہم نے سوسائٹی میں یہ سسٹم کر دیا, اس میں ہم کامیاب ہوں گے اللہ خیر کرے انشاءاللہ, اور ہوں گے انشاءاللہ, تو اس سے ہمارا شہر جو ہے نا اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اگر گجرانوالہ ٹھیک ہو گیا, پھر ہمارا پنجاب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ایسے. جب پنجاب میں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تو پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ یہ سرکل ہے, بالکل صحیح بات. یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, 10 سال لگیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ سوسائٹی, میں پھر آپ سے کہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں میڈم CM سے, مریم نواز شریف صاحبہ سے, میں بار بار آپ پوچھیں کہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ میں نے آج ہی چیک کیا, وہ منسٹر ہیں کوآپریٹو کی. اچھا, وہ منسٹر ہیں کوآپریٹو کی, بینگ چیف منسٹر. جی منسٹر. مجھے میڈم, میں آپ کو کلیئر بتاتا ہوں, مجھے نہ آپ کے رجسٹرار پہ اعتبار ہے, نہ DR پہ ہے, نہ سیکرٹری پہ ہے, نہ چیف سیکرٹری پہ ہے. مجھے آپ پہ اعتبار ہے. آپ آئیں, اور اعتبار اس وقت تک ہوگا جب آپ آ کے ہمیں سنیں گی, مجھے نہیں, ہمارے رہائشیوں کو سنیں گی. بالکل صحیح بات ہے.
آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹس، آپ کے لوگ کتنا ظلم کر رہے ہیں نیچے لوگوں پہ. یہ بول رہے ہیں میرا نور اسکول پیچھے کیوں ہے؟ یہ اگر آج یونیورسٹی بنا ہوتا تو میری بیٹیاں، میرے بچے لاہور، گجرات، سیالکوٹ کیوں جا رہے ہوتے پڑھنے کے لیے؟ بالکل صحیح. آپ ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے بچے بچیاں جو رسک ہوتا ہے ٹریول کرنے کا، وہاں پہ ہاسٹلوں میں رہنے کا. بالکل لاہور میں کتنا رش ہے، بہت رش ہے. آبادی کا رش ہے. یہ تو کم کرنے کا آسان طریقہ ہے میڈم، اس کو ڈیولپ کریں آپ. یہاں پہ گجرانوالہ میں نور اسکول جو ہے، ڈی سی کالونی جو ہے، اس کے پاس تو فیسلٹی بھی موجود ہے، بالکل بہت خوبصورت بلڈنگ ہے. اور ایک بلڈنگ جو ہے وہ بند پڑی ہے. آپ رجیم سے پوچھیں، میڈم بھی پوچھ سکتی ہیں، میرے کہنے میں تو نہیں آتے. میڈم پوچھیں یہ بلڈنگ پچھلے 3 سال سے، 5 سال سے، 8 سال سے بند کیوں ہے؟ اس میں ایجوکیشن کیوں نہیں دی جا رہی بچوں کو؟ تو آپ کو سارا رزلٹ سامنے آ جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ میجر انٹم صاحب، آپ نے بہت اچھے سے اپنی ڈیٹیل بتائی سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو بھی تھی. یہاں پہ نا ایک چیز میری نظر میں آ رہی ہے، بلکہ ایک مجھے شعر سا یاد آ گیا. خدا نے آج تک اس کو ان کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خود خیال ہو اپنی حالت کے بدلنے کا. مطلب کہ ہم لوگوں نے اگر اپنے ایسٹ کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی گھر کو بچانا ہے تو ہمیں متحد ہونا پڑے گا، ہمیں یونٹی ہونی چاہیے، ہمیں ایک زبان ہو کے نکلنا پڑے گا، تاکہ یہاں کے لوگ تو ہمیں سن نہیں رہے ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں جیسے میجر صاحب نے سی ایم محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات کی، ان تک یہ بات ہماری پہنچے تاکہ ہم اپنے گھر کو بچا سکیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم.